बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी ख़ास ख़बरें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर ये है कि डील करने वालों ने डील के मंसूबे का भांडा फोड़ दिया है। ये हमारी आज की सबसे बड़ी ख़बर है और इस ख़बर के सपोर्ट में 3 शहादतें भी मैं आप नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कैसे मामू बनाया गया और इस हरकत के पीछे कोई दूसरा नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अपने लोग शामिल हैं और किस तरीके से एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हक़ाइक़ बताने की बजाय धोखे में रखा जा रहा है और ये सारा मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों पर गुफ्तगू करने से पहले हम बात ये करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना मोहम्मद शमीम ने कल की अदालती कार्रवाई में लंदन से आया अपना सरब मोहर बयान हल्फी का लिफाफा खोलने से क्यों इनकार कर दिया। लिफाफे से ऐसा कौन सा शीशनाक बाहर आना था जिसकी वजह से राना मोहम्मद शमीम अपने ही बयान हल्फी के लिफाफे को अदालत में खोलने से इनकार करते रहे। नाज़रीन, कल की अदालती कार्रवाई का जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगाज़ हुआ था तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से राना मोहम्मद शमीम के वकील को मुखातब करते हुए ये कहा गया था कि अदालत ये चाहती है कि लंदन से जो बयान हल्फी का सील इनवेलप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रसीव हुआ है, इस बयान हल्फी को लिफाफे को राना मोहम्मद शमीम ख़ुद कमरा अदालत में खोलें। लेकिन अदालत की जानिब से किए गए इस सवाल पर राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि लंदन से ये जो सील लिफाफा आया है, बयान हल्फी का सरब मोहर इनवेलप आया है, ये हमारे कहने पर नहीं मंगवाया गया बल्कि ये अदालत की ख्वाहिश थी, अदालत की चाहत थी और अदालत की चाहत पर लंदन से इस लिफाफे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया गया है। और फिर लतीफ़ अफरीदी ने अदालत में जो अगली बात की जिसमें उनका ये कहना था कि अगर इस लिफाफे को हम कमरा अदालत में खोलेंगे तो एक नई इंक्वायरी का आगाज़ हो जाएगा। तो कल यानी राना मोहम्मद शमीम के वकील ने अदालत के बार बार इसरार करने के बावजूद बयान हल्फी का लिफाफा अदालत में खोलने से इनकार कर दिया। आज हमने इसी मामले पर कुछ लीगल माइंड से बात की है, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है कि राना मोहम्मद शमीम साहब का अपना बयान हल्फी है, सील इनवेलप में है और राना मोहम्मद शमीम क्यों कमरा अदालत में इस बयान हल्फी को खोलने से इनकार कर रहे हैं। तो हमारे सवालात पर कानूनी माहिरीन की जानिब से हमें यह बताया गया कि बयान हल्फी इसलिए राना मोहम्मद शमीम की जानिब से नहीं खोला जा रहा क्योंकि वो अदालत में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बयान हल्फी अंसार अब्बासी की जानिब से जंग ग्रुप में छापा गया है, ये बयान हल्फी उन्होंने जंग ग्रुप को नहीं दिया, अंसार अब्बासी को नहीं दिया और इस बात को वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि उनका जो बयान हल्फी है, जब 10 नवंबर को लंदन में ये बयान हल्फी लिखवाया गया, नोटराइज़ कराया गया, तो नोटराइज़ कराने के बाद इस बयान हल्फी को सील इनवेलप में डालकर राना मोहम्मद शमीम ने अपने नवासे के हवाला कर दिया था और ये कहा था अपने नवासे को, ये कानूनी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि राना मोहम्मद शमीम ने जो अदालत में मौक़िफ़ लिया है उसमें उनका यह कहना था कि मैंने अपने नवासे से कहा कि इस सील बयान हल्फी के लिफाफे को तुम खोलोगे भी नहीं और किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे। तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि राना मोहम्मद शमीम अदालत में अगर ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये जो बयान हल्फी है ये उनकी जानिब से या उनके नवासे की जानिब से लीक नहीं किया गया और जिस तरीके से ये बयान हल्फी उन्होंने अपने नवासे के हवाले किया था उसी स्टेटस के साथ ये बयान हल्फी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ है। तो अगर नोटरी पब्लिक से, लंदन के नोटरी पब्लिक की जानिब से ये बयान हल्फी लीक हुआ है, किसी सहाफ़ी को दिया गया है, शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द को दिया गया है और उसके ज़रिए अगर ये बयान हल्फी जंग ग्रुप तक पहुंचा है, अंसार अब्बासी तक पहुंचा है, तो इस सारी डेवलपमेंट के बाद अपना जो राना मोहम्मद शमीम है उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि ख़ुद को इस तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने के लिए राना मोहम्मद शमीम ने ये मौक़िफ़ अदालत में अख्तियार किया है और वो ये इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं
کہ بیان حلفی جو ہے وہ انہوں نے لیک نہیں کیا، انہوں نے کسی صحافی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کسی میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ اگر یہ نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہے تو پھر کارروائی اگر ہونی چاہیے تو میڈیا کے خلاف کی جائے، میڈیا کے صحافیوں کے خلاف کی جائے جنہوں نے یہ خبر چھاپی ہے۔ کم از کم رانا محمد شمیم لیگل مائنڈز کا یہ کہنا ہے کہ اپنی حد تک خود کو بچانے کے لیے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھ رہے ہیں، اور اس لیے ان کی جانب سے یہ بیان حلفی عدالت میں کھولنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال لیگل مائنڈز کا یہ بھی کہنا ہے کہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، اور آئندہ سماعت پر جو کہ 28 دسمبر کو ہوگی، چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 28 دسمبر کو اٹارنی جنرل کی موجودگی میں اس بیان حلفی کو کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ وہی بیان حلفی ہے جو جنگ گروپ کے صحافی انصار عباسی کی جانب سے اپنے اخبار میں چھاپا گیا تھا۔ دوسری جو آج کی ہماری خبر ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر جو ہے وہ ماموں بنایا جا رہا ہے، اور یہ حرکت کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے جو اپنے ہیں ان کی جانب سے جو ہے یہ حرکت کی جا رہی ہے، اور ایک بار پھر عمران خان کو حقائق، اصل حقائق بتانے کی بجائے کیسے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اس خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ آج ناظرین، کل جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہوئے، آپ نے ان کے نتائج تو دیکھ لیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام فے نے کامیابی حاصل کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی توقعات کے برعکس جو ہے انہیں وہاں پر کامیابی کے بجائے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور پھر جو اصل خبر ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن میں یہاں پر وقفہ لے لیتا ہوں، وہ ٹویٹ نکال کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ معذرت ناظرین، یہ عمران خان صاحب نے آج 11:10 پہ ایک ٹویٹ کیا ہے جس پہ اب تک کوئی 3355 لوگ ری ٹویٹ کر چکے ہیں، 820 لوگوں کی جانب سے کوڈ ری ٹویٹ کیا گیا ہے، جبکہ 18,500 سے زائد لوگ اس ٹویٹ کو لائک کر چکے ہیں۔ اس ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی ہیں اور خمیازہ بھگتا۔ غلط امیدواروں کا انتخاب کر کے غلط امیدواروں کا انتخاب ایک کلیدی سبب بنا۔ اب سے میں کے پی کے دوسرے مرحلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریک کی حکمت عملی کے بذات خود نگرانی کروں گا۔ تحریک انصاف مزید قوت کے ساتھ ابھرے گی انشاءاللہ۔ تو عمران خان کو اس ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جو کے پی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، دراصل وہاں پر جو ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی ہے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر ناکامی کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جبکہ ناظرین جو حقائق ہیں وہ یہ جو سبق عمران خان صاحب کو پڑھایا گیا ہے، اور اس سبق کو پڑھاتے ہوئے جو اصل حقائق ہیں جس سے وزیر اعظم عمران خان کو لا علم رکھا گیا ہے، باخبر رکھا گیا ہے، حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی کے لوگوں کی جانب سے انہیں یہ ساری بریفنگ دی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پارٹی کی تقسیم، ٹکٹوں کی تقسیم میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے باوجود بھی جس ووٹر نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اس نے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ نہیں دینا کہ عمران خان کی جانب سے کسے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ ووٹر نے یہ دیکھ کر ووٹ دینا ہے کہ عمران خان کے نشان پہ ووٹ دینا ہے، بلے کے نشان کو ووٹ دینا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے۔ اگر ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو اس کے اس لیول پر جا کے، اس پیمانے تک جو ہے وہ نتائج جو موصول ہوئے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو حقیقت بتانے کی بجائے کہ شکست کی وجہ کیا بنی ہے، وہ حقیقت بتانے کی بجائے ایک عذر تراش کے عمران خان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر ٹکٹوں کی تقسیم درست ہوتی تو خیبر پختونخوا میں جو نتائج ہیں وہ مختلف ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں اور ضمنی انتخابات میں جو عوام کا رجحان ہوتا ہے، عوام یہ دیکھتے ہوئے حکمران جماعت کے امیدواروں کو ووٹ کرتے ہیں کہ فنڈ جو ملنے ہیں وہ حکومت سے ملنے ہیں، چاہے وفاقی حکومت سے ملیں، چاہے صوبائی حکومت سے ملیں، تو اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسائل حل ہوں تو ووٹرز کی جانب سے یہ دیکھتے ہوئے حکومتی امیدواروں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ حکومتی امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے تو ہمارے حلقے کے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے بلدیاتی انتخابات کے بعد علی امین گڈامپور کی جانب سے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کی جو حکومتیں بنے گی انہیں فنڈز تو صوبائی حکومت نے دینے ہیں
اور اگر اپوزیشن کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو علی امین گنڈاپور کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ان نمائندوں کو، لوکل نمائندوں کو جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ فنڈز نہیں دے گی، فنڈ جو ہے ان کے روک لیے جائیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ محض ٹکٹوں کی غلط تقسیم پر جو ہے یہ نتائج توقعات کے برعکس موصول ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ جو عمران خان کا ووٹر ہے، جو ڈائی ہارٹ ووٹر ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مہنگائی کا ایشو ہے، گورننس کا ایشو ہے، اس نے عمران خان کو ہی ووٹ کرنا ہے، اس نے بلے کو ہی ووٹ کرنا ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو ہی ووٹ کرنا ہے۔ تو حقیقت بتانے کی بجائے کہ شکست کی وجہ کیا بنی ہے، اس میں مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں گورننس کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی تصدیق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے نور عالم خان صاحب نے کی ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگ جو ہیں انہیں سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، وزیروں کو کوئی پرواہ نہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، اور وزیر جو ہے انہوں نے عوام سے، اور جو حکومتی رہنما ہیں، جو ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے عوام سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کی ان مشکلات سے گزرے ہیں۔ تو یہ اصل وجہ ہے ناکامی کی، شکست کی۔ لیکن ابھی بھی ان وجوہات پر اگر پردہ ڈالا جائے گا تو پھر آپ اس کے رزلٹ جو ہے وہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھیں گے اور آئندہ عام انتخابات میں بھی دیکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی ہماری جو سب سے بڑی خبر ہے کہ ڈیل کرنے والوں نے کیسے ڈیل کے منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پہلے 11 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو مختصر سے یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 3 شہادتیں اس خبر کے حوالے سے میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ایئر وائی نیوز کے جو انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب نے بھی ڈیل سے متعلق خبریں دی ہیں کہ پچھلے 2 ماہ میں نواز شریف کے ساتھ ڈیل سے متعلق لندن میں اہم ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ڈیل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کے جو وجوہات بتائی گئی ہیں ہم اپنے کئی ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ لندن میں جو اہم ملاقاتیں چل رہی تھیں اہم حلقوں کی نواز شریف کے ساتھ، وہاں پر ڈیڈ لاک کس معاملات پہ پیدا ہوا ہے، وہی وجوہات جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ نے اپنی خبر میں بتائی ہیں۔ دوسری جو تصدیق کی ہے لندن میں ہونے والی ڈیل سے متعلق، منصوبہ بندی سے متعلق، وہ مسلم نواز کے جو سینئر رہنما ہیں میاں جاوید لطیف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ ان سے صحافیوں نے سوال پوچھا کہ لندن میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا یہ مذاکرات کرنا، ڈیل کی کوششیں کرنا مناسب ہے؟ تو میاں جاوید لطیف صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بعض حلقوں سے لندن میں نواز شریف کی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہمارے جو نکات ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایسے مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر عوام کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے تو یہ مذاکرات، یہ ڈیل، یہ منصوبہ بندی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ 2 شہادتیں ہوگی۔ تیسری جو شہادت ہے، کل سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے باقاعدہ ڈیل کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو رابطے کیے جا رہے ہیں، ان رابطوں کا میڈیا پر آ کر انکشاف کیا گیا ہے، اعتراف کیا گیا ہے۔ زرداری صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی زرداری صاحب کوڈ کر رہے ہیں کہ بعض حلقے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، کوئی طریقہ نکالیں، فارمولہ بنائیں، لیکن زرداری نے کہا کہ ان کے رابطہ کرنے پر میں نے یہ جواب دیا کہ پہلے اس کی چھٹی کرو، پہلے کرو اس کی چھٹی، پھر ہمارے ساتھ بات کرو، اور اس میں کسی کا نام جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے نہیں لیا گیا، لیکن ڈیل سے متعلق جو رابطے کیے جا رہے ہیں، اس بیان سے، زرداری کے اسٹیٹمنٹ سے ڈیل سے متعلق جو رابطے ہیں ان کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے۔ اچھا، نام کسی کا کیوں نہیں لیا، اس حوالے سے قمر الزمان چودھری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، قمر الزمان قاہرہ صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم قومی مفاد اور بھرم کی خاطر اداروں کے نام نہیں لیتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں، اپنی حدود میں رہیں، اور سیاستدانوں کو ادارے اپنا کام کرنے دیں۔ تو یہ ڈیل کی خبروں کے حوالے سے جو بہت سارے دوست، دیکھنے والے، ویور جھٹلاتے تھے، اب 3 شہادتیں آ چکی ہیں کہ ڈیل کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ڈیل کی کوششیں کہاں تک پہنچتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں، جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔